अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा लेक्चर नंबर 12 है और सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 10 तक हमने बखूबी जो है वो तर्जुमा और तशरीह के साथ सीख लिया है। आज का लेक्चर बहुत अहम है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन। ए ईमान वालो, ला यस्खर ना कोई मजाक करे, कौमुन कोई कौम, मिन कौमिन किसी कौम से, यानी कोई जमात, कोई कौम, कोई ग्रोह किसी दूसरे ग्रोह से, कोई जमात किसी दूसरी जमात से मजाक ना करे। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, करीब है कि जिससे मजाक किया जा रहा है वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउ मिन निसाइन, और ना ही औरतें औरतों से मजाक करें। असा अन यकुन्ना खैर मिनहुन्ना, करीब है कि वो औरतें इनसे बेहतर हों। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और एक दूसरे के ऐब जोई ना करो। वला तनाबज़ु बिल अलकाब, और बुरे अलकाब से ना पुकारो, एक दूसरे के उल्टे सीधे नाम ना रखो। बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, बेसा का माना है बुरा होना, इस्म नाम, अल्फुसूक फिसक नाफरमानी, यानी नाफरमानी के नाम जो हैं वो कितने बुरे हैं। बादल ईमान, ईमान लाने के बाद, यानी बंदा मोमन का कोई बुरा नाम रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। वमल्लम यतुब, और जिस शख्स ने तौबा ना की, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस ऐसे लोग ही ज़ालिम हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुआशरे के अंदर छोटी छोटी बातों से ख़राबियाँ पैदा होती हैं, लोग एक दूसरे को पहले लाइट किस्म का जो है ना वो जोक करते हैं, मजाक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात का बतंगड़ बन जाता है, फिर बात आगे बढ़ जाती है, मजाक की हद से आगे लड़ाई तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को आपस में अमन और सलामती का पैगाम देते हुए फरमाया कि तुम किसी कौम से मजाक ना करो। ये आयत जो है हज़रत मकातिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि कबीला बनु तमीम की एक जमात के बारे में नाज़िल हुई। उन्होंने हज़रत बिलाल, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत ख़बाब, हज़रत सुहैब बिन रूमी, हज़रत इब्न फ़हीरा और सालम मौला अबी हुज़ैफ़ा, यानी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का ग़ुलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके साथ मजाक किया, उनको ग़ुलाम समझा, उनको गरीब समझा। तो इस कौम ने जो है इनका मजाक उड़ाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया कि कोई भी मोमिन मोमिनों का मजाक ना उड़ाए। अगर कोई ग़ुलाम है, चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी तरह का भी है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी एक कौल है, तो वो फरमाते हैं कि कोई एक जमात दूसरी जमात से इस्तेज़ा ना करे, मजाक ना करे, अगरचे वो आदमी गनी हो या फ़कीर हो, वो आदमी अक़ल और समझ बूझ रखता हो, तो उसे चाहिए कि वो किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। और औरतों को बहुत सारी आदत होती है ताना ज़नी करने की, दूसरों का मजाक उड़ाने की, बात बात पे मजाक उड़ाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी मना कर दिया है कि अपनी ज़ुबान को लोग संभाल के रखें। मर्द है चाहे कोई औरत है, ज़ुबान दराज नहीं होना चाहिए, किसी की इज़्ज़त के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। लोग जो है ना वो ख़ानदानों पे, बरादरियों पे, ज़ातों के ऊपर जो है ना वो मजाक उड़ाते हैं, तो मुख्तलिफ़ नस्लों के ऊपर मजाक किया जाता है, नाम जो है वो ले लेकर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये जो ताना ज़नी है, किसी के ऊपर तंज़ करना, किसी को डिग्रेड करना, डिस्ग्रेस करना, किसी की इज़्ज़त पामाल करने की कोशिश करना, लोगों के सामने उसको नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे जो है ना वो इस्तेमाल करना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों से यहाँ पे मना किया है।
عورتوں کو کہا کہ تم بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، مردوں کو کہا تم بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ اور مذاق جو ہوتا ہے نا، یہ مزاح کر لینا چاہیے، کسی سے ہنسی مخول جو ہے نا وہ محض ریفریشمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو حشاش بشاش کرنے کے لیے اگر کوئی اس قسم کا مزاح ہو جاتا ہے تو وہ اسلام میں جائز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے آگے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں جائے گا۔ وہ رونے لگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جب سب لوگ جائیں گے تو سب جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کا مزاح جو ہے وہ جائز ہے اسلام میں، لیکن ہم مزاح نہیں کرتے۔ ہم تو مذاق میں اگلے بندے کی آتما جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو اس نہج پر، اس سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں سے واپس آنا اس کا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس طرح جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں اور لڑائی جھگڑے کے اوپر جو ہے نا وہ کہیں بات نہ اتر آئے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی، جو ایمان والے ہیں، جو سمجھتے ہیں مومن ہیں، تو مومن کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اس کے ایمان کے اوپر خطرہ ہے کہ ایمان درست نہیں ہے، اس لیے تو مذاق کر رہا ہے، عورت ہے تو بھی، مرد ہے تو بھی۔ اس کے علاوہ عیب تلاش کرنا، تو آج کل تو یہ اس زمانے میں بھی تھا، بلکہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ مرد ٹھیک نہیں ہے، وہ رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، وہ دوست ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمسائے ٹھیک نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں جو ہے نا وہ کسی طرح زخمی ہو جائیں۔ زبان اتنی تیز ہوتی ہے، چھوڑتے کسی کو بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان کو ذرا کنٹرول کر کے رکھو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آج جو دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کب قیامت کے دن کل جو ہے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ وہ ستار العیوب، اور اس کی ذات عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے ناموں کے ساتھ نہ یاد کرو۔ جیسے الٹے سیدھے نام ہم نے رکھے ہوتے ہیں، سیدھا نام لیتے ہوئے ہمیں بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، الٹے نام بڑی جلدی لے لیتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک بندے کے دو دو تین تین نام لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے کچھ نام ان کو ناپسند تھے اور لوگ جان بوجھ کے ان کے وہ نام لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے جس کے اندر تمیز سکھائی جاتی ہے، جس کے اندر سلیقہ اور طریقہ سکھایا جاتا ہے، اچھے اصول اور اچھے روابط ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھی قوموں کی جو ہے وہ ان کو تعلیم دی ہے، ان کی تہذیب کی ہے اور ان کو سکھایا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اہل ایمان کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور ان کے جو برے نام ہیں وہ کبھی بھی نہیں پکارنے۔ ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت بری بات ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسے کام کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے تو ایسے لوگ تو پھر ظالم ہیں، قیامت کے دن ان کا ظالمین کے ساتھ جو ہے نا وہ انجام ہوگا۔ تو برے لقب سے مراد جو ہے وہ کیا، کسی کو اندھا کہہ دینا، کانا کہہ دینا، اور اس کے علاوہ بہنگا کہہ دینا، لولا کہہ دینا، لنگڑا کہہ دینا، پیٹو کہہ دینا، اور اس کے علاوہ موٹا کہہ دینا، چھوٹا کہہ دینا، لمبا کہہ دینا، یہ سارے اس طرح کے جو نام ہیں یہ سب برے نام ہیں اور لوگ جو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی کسی کی نقل
نہ اتاریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث جو ہے نا وہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل کی تو فرمایا کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں کسی کی نقل کروں جبکہ میرے لیے یہ ہے۔ کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت صفیہ چھوٹے قد کی عورت ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملایا جائے تو وہ بھی بدل جائے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ ایسی بات کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے قد اللہ نے بنائے ہیں، لمبے قد اللہ نے بنائے ہیں، خوبصورتیاں اسی نے دی ہیں، انسان کے خد و خال، اس کے کردار سیرت کو اسی نے نکھارا ہے، لہٰذا کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے وہ اہل ایمان کو سمجھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا اجتناب کرو، بچو، کثیرن بہت سارے، من الظن بدگمانیوں میں سے، یعنی بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کے بارے میں بری سوچ بری فکر جو ہے اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ ان بعد الظن اسم، بے شک بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، مردہ بھائی کا، یعنی ایک مرا ہوا ہے، دوسرا بھائی ہے، تیسرا انسان ہے جو کہ جس کا گوشت کھانا ویسے ہی حرام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا جو ہے نا وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے جو ہے نا وہ انسان کو منع کیا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن اور گمان سے بچو، کیونکہ ظن سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ نہ جاسوسی کرو، نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر اپنی جانب سے پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری ہوا کتنی پاکیزہ اور اچھی ہے، تو کتنا عظمت اور شان والا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ بندہ مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ اور عظیم ہے۔ اسی طرح اس کا مال اور اس کا خون، اور یہ کہ اس کے بارے میں صرف اچھا اور خیر کا ظن اور گمان رکھا جائے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور پھر مسلمان کی جو عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، کعبے کو مخاطب فرما کر کہ تو اللہ کا گھر ہے، تو پاکیزہ ہے، تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اے اللہ کے گھر، اے کعبہ معظمہ، سن لے کہ تجھ سے زیادہ حرمت بندہ خدا کی ہے، بندہ مومن کی ہے، وہ عظمت اور شان، رفعت اور بلندی میں کہیں تجھ سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو اس لیے کسی بندے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ بڑی اونچی شان والا ہے، بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور لوگوں کو منع کیا ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کریں، وہ کسی کی برائی نہ بیان کریں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔
یعنی کوئی بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ ایسی بات جو کسی کے منہ پہ کی جائے اور اس کو بری لگے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسی بات کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کوئی بندہ بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ اپنے بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کی کوشش کرو گے تو تم انہیں خراب کر کے چھوڑو گے۔ اس لیے اسلام ایک مکمل دین ہے اور ہر طرح امن اور سلامتی چاہتا ہے، تو کبھی بھی اسلام یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت آبرو بگاڑیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں۔ کفر پہلے سے ہی اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں تو اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے۔ ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں ہے بلکہ کافروں سے ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کسی قسم کی بھی ایسی لوز ٹاکنگ نہیں کرنی چاہیے، ایسے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ کسی کو گفتگو میں نہیں دینے چاہیے جس سے اسلام کی آبرو ریزی ہو، جس سے اسلام کے اوپر حرف آتا ہو۔ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی، ہمیں اپنی خواہشات پہ جو ہے نا وہ ضبط کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں بری بھی لگیں تو ان کے اوپر صبر کر کے انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے لوگوں کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ غیبت ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کی سزا کا ذکر حدیث کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام بولے، عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بھیانک قسم کا عذاب دیا جائے گا غیبت کرنے والوں کو، جو جیسے دو عورتیں بیٹھیں، تین عورتیں بیٹھ جائیں، چار عورتیں بیٹھ جائیں، چار لوگ بیٹھ جائیں، آدمی بیٹھ جائیں، تو وہ سارے محلے کی باتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کی باتیں کرتے ہیں، دوستوں کی باتیں کرتے ہیں، ویسے معاشرے کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندے کے اوپر جو ہے نا وہ عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن سخت سزا دی جائے گی، لہٰذا تم معاشرے کے بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے رہو، اور لوگوں کے بیچ میں رہ کر تمہاری زبان اور ہاتھ سے لوگوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 13 ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی جو ذاتیں ہیں، جو برادریاں ہیں، جو قبیلے ہیں، جو خاندان ہیں، جن کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں اور بہت زیادہ فخر کرتے ہیں برادریوں کے اوپر، تو اس کے بارے میں اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے، وجعلناکم شعوبا، پھر ہم نے تمہارے خاندان بنائے، وقبائلا، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تم میں سے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ
علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ بے شمار اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں اور برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی لوگ اعلیٰ افضل اور جو عربی نہیں بولتے تھے ان کو تو گونگا کہتے تھے نا، اجمی، اور ان سے بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ تم کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اوپر چل کے اذان دو، جب حکم نبی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی تو قریش کے سرداروں میں غم و غصہ کی مروڑ اٹھنے لگے، اور غصے کے عالم میں انہوں نے آپس میں یوں گفتگو کی۔ حارث بن شام نے کہا، اس کالے کوے نعوذ باللہ کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی اور مؤذن نہیں ملا؟ عتاب بن اسید نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ سہیل بن عمر نے کہا، جیسے اللہ کی مرضی۔ ابو سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، کہیں ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں ہماری اس گفتگو کے بارے میں بتلا دیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اسلام نے تمام فخر، تمام امتیازات ختم کر دیے، اونچ نیچ کے جو امتیازات تھے وہ سب مٹا دیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام نے آ کے مساوات کا درس دیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود، ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی، اور کسی سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر پرہیزگاری اور تقوی کے لحاظ سے، یعنی جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، جتنا زیادہ تقوی والا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز و محترم اور مکرم ہے۔ تو لہٰذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو بھی نہیں دیکھتا اور کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کس برادری سے ہے، کتنا وہ موٹا تازہ ہے، کتنا وہ طاقتور ہے، کتنا وہ خوبصورت ہے۔ اللہ ایسی خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر، لیکن وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کے دیکھتا ہے، دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنے دل پاکیزہ ہیں، کتنے دل منور ہیں، کتنے دل تابع ہیں اسلام کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ایمان سے لبریز ہو تو خوبصورت ہے، جو نور اور ایمان کی روشنی سے چمک رہا ہو تو انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، برادریوں کے چکر میں نہ پڑو، خاندانوں کے اوپر فخر نہ کرو، قبیلے کے اوپر، نسل کے اوپر، ذاتوں کے اوپر فخر نہ کرو، لتعارفوا، یہ سب تمہارے تعارف ہیں، تمہاری پہچان کے لیے میں نے بنائے ہیں۔ لیکن پرہیزگار اگر کوئی غریب ہے تو اللہ کے ہاں اونچے مقام ہیں، اور اگر کوئی برا آدمی بڑا امیر ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کتنا اس کا تابع دار ہے، کون کتنا اس کا فرما بردار ہے، خبیرن، اور ہر کسی کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ مردوں کا نہ عورتوں کا جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا عیب جو ہے وہ نہیں تلاش کرنا چاہیے، اور غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، اور برادریوں کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تمام انسان آدم کی اولاد سے ہیں، فضیلت فقط تقوی کی بنا پر ہے، پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی صاحب عمل ہے
ایمان کے بعد اچھے اعمال بچا لاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہی محبوب ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، صہیب رومی ہوں، چاہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، کوئی بھی ہو۔ یہاں برادریاں نہیں دیکھی جاتیں، یہاں قبیلے اور خاندان نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو ایمان دیکھا جاتا ہے اور اچھے اعمال دیکھے جاتے ہیں، حسن و کردار دیکھا جاتا ہے، اخلاقیات دیکھے جاتے ہیں، دلوں کے اندر پیار، محبت، خلوص، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔